नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। तो यहाँ पर कल तक हमने पढ़ा था, यानी अल्लाह ताला दो लोगों की बात बता रहे हैं और मिसाल दे रहे हैं। वो लोग जो कबूल करते हैं और जो अल्लाह ताला की बात मानते हैं, उनकी क्वालिटीज यहाँ पर बताई गई हैं कि वो कौन लोग होते हैं। वो जो है अहद को पूरा करते हैं, अहद व पैमान को पूरा करने वाले होते हैं, नमाज कायम करने वाले होते हैं, और इल्म रखते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह ताला ने जो भी दिया उस पर खर्च करते हैं, और भी ये सब बातें जो रिश्तों को जोड़ते हैं, जो कि अल्लाह ताला ने रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया, ये सब बातें जिसके अंदर होंगी वो और उनकी औलादे भी और उनकी बीवियां, यानी जो भी है उनके जोड़े, उनके शौहर या बीवियां और उनकी नस्लें, उनमें भी अगर ये खैर पहुंची, अगर उनकी नस्लें भी नेक हुई, तो वो सब जो है जन्नत में साथ में रहेंगे, साथ में दाखिल होंगे और फरिश्ते और उनको जो है वेलकम करेंगे और उनको बताएंगे कि तुमने इतना सब्र किया दुनिया में, इसकी वजह से तुम्हें ये जन्नत मिली। अब दूसरी तरफ अल्लाह ताला देखें, यहाँ पर फिर कंपैरिजन हो रहा है। अब दूसरी तरफ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लदीना, वो लोग जो यनकुदूना, नक़दा यनकुदू, यनकुदूना तोड़ते हैं, अहदल्लाही, अहद अल्लाह का, मिन बादी, बाद उसके बाद, मिन बादी बाद, मीसाक़िही, उसके पक्का करने के, मीसाक, मीसाक कहते हैं पक्का करने को, पुख्ता करने को, ही उसके किसके, वो अहद पक्का करने के, वयक़तऊना, और वो काटते हैं, क़तआ यक़तऊ, यक़तऊना फेले मुजारे है ये, और वो काटते हैं, माँ जो, अमर अल्लाहु, हुक्म दिया, अमरा यअमुरु, अमरा फेले माजी, हुक्म दिया, अल्लाहु, अल्लाह ने, बिही, उसका, अन के, यूसला, वो जोड़ा जाए, वसला यसीलू से बना है, यूसला मजहूल है और ये मुजारे मजहूल है, क्योंकि या पे पेश और आखिरी से पहले जो औद है उस पर जबर आ रहा है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बताता है कि ये मजहूल है। और यूसलू होता है, लाम के ऊपर जो जबर आया है वो अन की वजह से, के जोड़ा जाए, वयुफ्सिदूना, और वो फसाद करते हैं, अफसदा युफ्सिदू, वो फसाद करते हैं, युफ्सिदूना फेले मुजारे, फिल अर्दी, जमीन में, उलाइका, यही लोग हैं, लहुम, उनके लिए, लानतु, लानत है, वलहुम, और उनके लिए, सूअद्दार, बुरा है दार, घर। अब देखिए दूसरे तरीके के लोग कौन से हैं कि उसमें अल्लाह ताला ने इन शॉर्ट, यानी जो अच्छे काम करते हैं, जो नेक लोग हैं, जो अल्लाह ताला का कबूल करते हैं, अल्लाह ताला की बातों को मानते हैं, तो अल्लाह ताला ने सब बताया कि वो क्या क्या बात मानते हैं। लेकिन जो लोग बात नहीं मानते और जो अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानते, तो अल्लाह ताला ने इतना ही बता दिया कि वो लोग क्या करते हैं। जाहिर है जो अल्लाह ताला की बातें नहीं मानता, अल्लाह ताला से नहीं डरता, तो वो नमाजें भी क्या पढ़ेगा, वो नमाजें भी नहीं पढ़ता, क्योंकि नमाजें वही छोड़ सकता है जो अल्लाह ताला से बेखौफ होकर बैठा हो, जो अल्लाह ताला के हुक्म को ना मानता हो, बेखौफ होकर बैठा हो। तो उनके अंदर जो है इसके साथ साथ क्या बातें होती हैं कि वो लोगों के, वो जो अल्लाह ताला ने रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया है, वो लोग उस रिश्तों को भी तोड़ डालते हैं। ठीक है, क्योंकि रिश्तों को तोड़ने वाले के लिए क्या आता है कि हदीस में आता है कि रिश्तों को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और शुरू में यह हदीस भी सुनाई जाती है, शुरू में जो ये बात आ गई है रिश्तों को तोड़ने वाली, कि जो रिश्ता होता है, यानी जो रिश्तेदारियां होती हैं, जो रहम होता है, यानी जो अल्लाह ताला बनाते हैं रिश्तेदारियां, वो अल्लाह ताला खुद बनाते हैं, और वो जो है हमारी तरफ से रिश्तेदारी नहीं होती। और रहम के लिए ये आता है, रहम जानते हैं आप, यानी माँ का पेट रहम कहलाता है, और फिर जो भी रिश्ते बनते हैं, बच्चा पैदा होता है, फिर जो भी रिश्ते बनते हैं, तो वो जो है अल्लाह ताला के अर्श के नीचे लटका हुआ है, और वो ये कहता है अल्लाह ताला, जो मुझे जोड़ेगा आप उससे जोड़ना, और जो मुझे काटेगा आप उससे कट जाना। यानी जो रिश्तों को जोड़ता है अल्लाह ताला, उसको अपनी रहमत
سے نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اور جو رشتوں کو کاٹ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور رہتا ہے. تو اس بات میں ہمیں بہت زیادہ ڈر کر رہنا چاہیے کہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ رشتے ہم خود اپنی طرف سے نہ توڑیں، ہے نا. اور خود توڑنے بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی توڑ رہا ہے دوسری طرف تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اس کو سلام بھی کریں. اگر کوئی ہمیں سیدھے منہ بات نہیں کر رہا، کم سے کم اتنا تو کر دیں کہ ہم اس کو سلام کر لیں بس، اور مسکرا دیں، اس کا حال چال پوچھ لیں، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو. تو جو اس کو تحفے دیں جو تمہیں نہیں دے رہا ہے، جو تم سے ناراض ہے، اس کو تحفے دیں، گفٹس دیں، منائیں، ہے نا. تو نہ تو وہ لوگ اللہ کا حق دیتے ہیں اور نہ ہی بندوں کا حق دیتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق تو دیتے ہی نہیں ہے، بندوں میں بھی جو ہے وہ رشتوں کو توڑ ڈالتے ہیں. کون سے رشتے؟ جو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور اس طرح وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. کیونکہ اگر رشتے توڑیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو کچلیں گے، رشتے توڑیں گے اور دنیا پانے کے لیے ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، پیچھے ایک دوسروں کو کچلتے ہوئے جائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہی ہوگا کہ زمین میں فساد پھیلے گا، کہیں بھی سکون نہیں رہے گا، کہیں بھی جو ہے پھر تو آج کل تو ویسے بھی اسٹریس ہے اور لوگوں میں ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، لیکن اور زیادہ ہوگا اگر رشتے جوڑیں گے نہیں لوگ. تو رشتے جہاں ٹوٹتے ہیں وہاں گھر جو ہیں وہ سکون سے نہیں رہتے، وہاں کی نسلوں پر ڈپینڈ ہوتا ہے، یعنی نسلیں جو ہیں وہ بھی برباد ہو جاتی ہیں. تو اس لیے رشتے جوڑ کے چلنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کے لیے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان شارٹ بتا دیا کہ بالکل ڈیپ نہیں بتایا، سب کچھ نہیں بتایا، لیکن مین بات بتا کہ جو لوگ قبول نہیں کرتے نا، ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ رشتے توڑ دیتے ہیں. اور ایسے لوگ جو فساد کرتے ہیں، زمین میں رشتے توڑتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہے. لعنت ہے. اور ان کے لیے برا گھر ہے. برا گھر کون سا ہے؟ وہ جہنم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے بچائیں، رشتے توڑنے سے بھی بچائیں، اور ہمیں جہنم میں جانے سے بھی اللہ تعالیٰ بچائیں. مسند احمد کی ہی روایت ہے. مسند احمد میں آتا ہے، آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. رشتہ داروں سے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں ملے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ دو طرح کے لوگ تھے، کمپیریزن جو آپ کو کرنا ہے. اور پھر آیت نمبر 26 دیکھیں. اللہ یبسطو پھیلاتا ہے، بسطا یبسطو پھیلاتا ہے. یہ جو ہے فعل مضارع ہے رزق کا. رزق لمن یشاء، لی مطلب لیے، من مطلب جو، یا اس کے لیے جو، یشاء چاہتا ہے، شاء یشاء جو چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور وہ تنگ کرتا ہے. قدر کم کرنا، یقدر اس کو تنگ کر دینا یا اس کو کم کر دینا، اس کے لیے آتا ہے. قدرا یقدر اقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے. وفریحو اور خوش ہو گئے. فریحا یفرحو سے، فریحا یفرحو، فریحو فعل ماضی، اور وہ سب خوش ہو گئے. بالحیاتی زندگی پر، الدنیا دنیا کی زندگی پر. وما اور نہیں ہے، الحیات الدنیا زندگی دنیا کی، فی الآخرتی آخرت میں، یعنی آخرت کے مقابلے میں، الا مگر یا سوائے، متاع ایک سامان، ایک متاع یعنی چھوٹا سا سامان. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں اضافہ کرتا ہے. ایسا کیوں؟ آدمی جو ہے جب گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا رہتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. بہت زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ رزق میں کمی آتی چلی جاتی ہے، تنگی آتی چلی جاتی ہے نا. اور دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے رزق کو بڑھا دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. کیوں یہ ایسا اس لیے بھی کہا کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ ایک ریزن کیا تھا ان کے ایمان نہ لانے کا؟ بہت سے لوگ اس میں سے ایسے تھے، بہت سے لوگ اس کے اندر وہاں پر ایسے تھے کہ
اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمارے بزنس ٹھپ ہو جائیں گے، ہمیں فاقہ کرنا پڑے گا اور ہم غریب ہو جائیں گے اور ہم سے سب کچھ چھن جائے گا، کیونکہ جو بھی ایمان لاتا ہے وہ اس کا بینک بیلنس کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہی ہوا ہے نا. اگر ہم دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کا لقب ملا ہوا تھا، خدیجۃ الکبریٰ ان کا لقب ملا ہوا تھا. اور وہ لقب کیوں ملا ہوا تھا؟ کیونکہ وہ بہت بڑی بزنس وومن تھی اور بہت بڑا ان کا بزنس تھا کہ میں عام لینگویج میں کہوں گی کہ ان کے نام کی بزنس میں پرچیاں بھی چلتی تھی کہ خدیجۃ الکبریٰ، کیونکہ بہت ساری خدیجہ ہوتی تھی. نام تو بہت لوگوں کا ہوتا تھا خدیجہ، لیکن وہ الگ سے پہچانے جائیں تو ان کو خدیجۃ الکبریٰ کہا گیا، بڑی خدیجہ. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، پھر وہی نبوت ملی اور اسلام قبول کیا، اس کے بعد سے کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں بینک بیلنس کم ہوتا چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سب کچھ رسول اللہ کو دے دیا تھا، اور رسول اللہ نے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو وہ 3 ٹائم کی بھوکی تھی، فاقے سے تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک اسلام لانے کے 1 سال کے اندر اندر یہ لقب بھی چھن گیا تھا ان سے کہ خدیجۃ الکبریٰ کا. تو یہ دیکھیں کتنا سیکریفائز کرنا پڑا ان کو، کس قدر ان کو. اور ہم یہ بھی ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ جو اسلام قبول کیا جس نے، انہوں نے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کیا اور ان کے بینک بیلنس کم بھی ہوئے. ٹھیک ہے، ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارا بینک بیلنس کم نہیں ہوتا، ہم جو ہے اتنی قربانیاں نہیں کرتے اللہ کے راستے میں. بینک بیلنس جہاں ہمارا کم ہونے لگتا ہے نا، ہم وہیں اسٹاپ کر دیتے کہ نہیں بھیا اب نہیں ہے میرے پاس، اب میں نہیں خرچ کر سکتی. جہاں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، وہاں ہم اسٹاپ کر دیتے ہیں، ہمارا ہاتھ رک جاتا ہے. ہم کب تک خرچ کرتے ہیں؟ جب تک ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نہیں ابھی ہے، ابھی جو ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میں دے دوں گی تو ابھی نہیں کوئی فرق پڑ رہا. جو کم میں سے جو تب بھی دیتا ہے اللہ کے راستے میں، یعنی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کم ہونے کے باوجود بھی خرچ کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو اہل عرب جو تھے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے کہ ہمارا تو سب کچھ چھن جائے گا اسلام لانے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں. رزق کیسے تلاش کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ انسان کو رزق ایسے ہی تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اس کے پیچھے ہوتی ہے، اسی طرح رزق اس کے پیچھے ہوتا ہے. تو رزق کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اور رزق کے پیچھے بھاگ بھاگ کر کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت گنوا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا، بزنس میں، تجارت میں، بزنس میں جو بھی ہم جاب کر رہے ہیں اس میں ہم کتنی نمازیں قضا کرتے ہیں اور کتنا سیکریفائس کر دیتے ہیں دین کا، اور کتنا کچھ گوا دیتے ہیں. ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، ہم صرف ایک ہی جگہ لگے ہوئے ہیں کہ بھیا مجھے تو دنیا بنانی ہے اور دنیا میں کامیاب ہو جاؤں. اس کے علاوہ آخرت سورے یا نہ سورے، بہت میجورٹی ایسی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے اس کی. اور ہماری جو ہیں مائیں بھی کچھ ایسی ہیں کہ وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ بچے جو ہے نہیں بھیا دنیا میں تو بہت کامیاب ہو جائیں، آخرت تو بعد کی بات ہے، وہ بعد میں دیکھیں. بہت میجورٹی ایسی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، رزق تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے. اور وہ لوگ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر، ہے نا. ایسے لوگ جو رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کا قبول نہیں کرتے، وہ دنیا میں خوش ہیں، دنیا کی زندگی ملنے پر خوش ہیں. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھو. کیا بات یاد رکھنے والی ہے؟ کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بالکل حقیر سا سامان ہے، چھوٹا سا سامان ہے. سمندر کے مقابلے میں وہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے. مطلب اتنا بڑا سمندر ہے آخرت. میں اگزامپل دوں گی سمندر سے کہ اتنا بڑا سمندر ہے آخرت، اور جو دنیا کی زندگی ہے وہ اس کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے. آپ یہ سوچ لیں کہ ایک بہت خوبصورت گارڈن ہے اور اس میں نہریں بہ رہی ہیں اور پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں، کھجوروں کے، انگوروں کے، اور بہت ٹھنڈا پانی ہے اور بہت خوبصورت گارڈن ہے، ہر طرح کے کلرفل فلاورز لگ رہے ہیں، آپ جتنا بھی اچھا سمجھ لیں. اور جو دنیا ہے اس کے مقابلے میں کیسی ہے کہ گھاس بھی نہیں، ایسی گھاس بھی نہیں جو کہ روکھی سوکھی ہو، اتنی کم ہے دنیا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو تم آج جس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. پھر آیت 27، وَيَقُولُوا، اور وہ سب کہتے ہیں، قَالَا يَقُولُوا، وہ سب کہتے ہیں، الَّذِينَ، وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، کفرا یکفر، کفر کیا، فعل ماضی، لولا، کیوں نہیں، لو
لا کیوں نہیں، انزلا نازل کی گئی، انزلا ینزلو سے، انزلا یہ جو ہے مجہول ہے، ماضی ہے، ماضی مجہول، کیوں نہیں نازل کی گئی، علیہ اس پر کس پر، علا پلس ہی، علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیتن کوئی نشانی، کوئی آیت، من رب ہی اپنے رب کی، اس کے رب کی، من رب ہی اس کے رب کی طرف سے، قل کہہ دیجئے، قالا یقول قل فعل امر ہے، کہہ دیجئے، انا بے شک اللہ یضلو بھٹکاتا ہے، دلہ یدلو سے، ادلہ یدلو سے، ادلہ یدلو بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، طاد لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، شاء یشاء ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، ہدا یہدی ہدایت دیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من اس کو جو، اناب رجوع کرے، اناب کہتے ہیں رجوع کرنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانے کو، ٹرن بیک، نوب سے بنا ہے، نون واو با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فعل ماضی ہے انابا، فعل مضارع یونیبو، فعل امر انب، انابا یونیبو، انابا فعل ماضی ہے، اس کو جو رجوع کرے یعنی پلٹ کر واپس آئے۔ تو یہاں پر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کیا کہتے تھے، اہل عرب کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا آپ ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ ہیں اور قیامت آئے گی، بہت ٹائم ہو گیا یہ باتیں سن کے، اب معجزہ بھی دکھا دو، کوئی آپ کے اوپر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، جیسے اگر آپ نبی ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلے جو مطلب جتنے بھی نبی ہیں ان کے اوپر تو بڑے بڑے معجزے آتے تھے، تو آپ کیوں نہیں معجزے دکھاتے ہمیں، یعنی کافرین اور مشرکین آپ کی نبوت پر اعتراض کرتے تھے، آپ کو نبی ماننے سے منع کرتے تھے اور بےہودے مطالبے کرتے تھے، کہ کبھی کہتے تھے ہمارے بڑوں کو زندہ کر کے دکھاؤ تاکہ ہم ان سے بات کریں، کبھی کہتے تھے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دو، ایک زمین بنا دو، کھیتی بنا دو یہاں پر، کبھی کہتے تھے کہ زمین عرب میں میٹھی نہریں بہنے لگی، پانی کی میں نہریں بہنے لگی، یہ معجزہ دکھا دو ہمیں، کبھی کہتے تھے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیجیے، تو یہ سب مطالبے کرتے تھے کہ کیوں نہیں نازل ہوتے، یعنی آپ کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، آپ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، تو یہاں پر ان کی بات کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد، یعنی آسمان اور زمین جو کائنات ہے اس کے بیچ میں اتنی ساری نشانیاں ہیں، اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، ہے نا، تو جن کے دل بند ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ جن کے دل بند ہو چکے ہیں اور جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، جو بار بار ہدایت دیکھنے کے بعد بھی نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بے شک اللہ بھٹکاتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جسے چاہتا ہے، یعنی اگر اللہ چاہے زبردستی بھی سب کو ایک ہی دین پر لے آئے، لیکن جس کے اندر پلٹ کر آنے کی خواہش ہوتی ہے، جس کے اندر پلٹ کر آنے کی خواہش ہوتی ہے، تو یا جو جس کے دل تھوڑے بھی کھلے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف ہدایت کا سامان بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا اس کی طرف، اس جو رجوع کرے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو چاہے تو ہدایت دے، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف دعوت بھی بھیجتے ہیں، دائی بھی بھیجتے ہیں، اور جو لوگ جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جن کے اندر تھوڑا بھی جن کے دل کھلے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتے ہیں۔ بہت یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں یعنی بہت سارے معجزے دیکھ کر بھی تم لوگ سیدھے راستے پر نہیں آئے، یعنی اتنے سارے معجزے ہیں، اتنی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دنیا میں پھیلی ہوئی، اس کو دیکھ کر بھی تم سیدھے راستے پر نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے، اگر تم ابھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آئے، ابھی بھی تم گمراہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہی رہنے دے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جس کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دے گا، پھر ان کو کوئی باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ پھر آیت 28، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وتطمئن اور مطمئن ہوتے ہیں، تطمئن اطمینان، تو میم الف نون 4 ہیں اس کے روٹ لیٹرز، تطمئن وہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں،
اطمأنا یطمئنو سے، تطمئنو مطمئن ہوتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، قلب کی جمع قلوب ان کے دل، بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، ذکر ذکر اللہ ہی اللہ کے ذکر سے، اللہ خبردار، بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، تطمئن مطمئن ہو جاتے ہیں، قلوب دل۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ ایمان لے کر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، انہیں سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ اب ہمیں یہ دیکھ لیں ہمارے دل کیسے ہیں، کیا ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خبردار، یعنی آگاہ رہو۔ اللہ تعالیٰ یہ الرٹ کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ دلوں کو سکون کس سے ملتا ہے؟ دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ہم جو ہے سکون کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہماری میجورٹی، مجھے جو ہے بہت ریلیکس چاہیے اور میں میوزک سن لوں، کام والا میوزک، کوئی کام میوزک جو ہوتا ہے نا وہ لگا دیجیے جس سے ہمارے دلوں کو سکون مل جائے اور ہم جو ہے اسٹریس دور ہو جائے، ہے نا؟ یہی کرتے نا، مجھے سکون چاہیے اس لیے میں میوزک سنتی ہوں۔ وہ سکون نہیں ہوتا، وہ تو شیطان کی چال ہوتی ہے، شیطان کا ٹریپ ہوتا ہے، شیطان کی چال ہوتی ہے، کیونکہ ایک میان میں دو تلواریں رہ ہی نہیں سکتی۔ جس کے دل میں اللہ ہوتے ہیں ان کے دل میں شیطان نہیں ہو سکتا، جس کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے اس کے دلوں کو میوزک سے سکون نہیں مل سکتا۔ جو قرآن میں سکون ہے آپ آزما کے دیکھنے ایک بار، اگر یہ آپ کو قرآن دل کھول کر سنیں گے، دل کھول کر پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ سمجھ میں آتا ہوگا، تو پھر دیکھیں کس قدر سکون ہے کہ واقعی اس کے علاوہ سکون ہے ہی نہیں۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن کو تھام کر بیماریوں سے نکلیں، ڈپریشن سے نکلیں، اسٹریس سے جو ہے وہ نکل گئے، لیکن آج کل اتنی میجورٹی ڈپریشن میں ہے، اسٹریس میں ہے، سوسائڈ کر لیتے ہیں، مسلمان لوگ بھی سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا آگے کی زندگی کتنی مشکل ہے، یہ والی زندگی تو کچھ بھی نہیں، آگے کی زندگی کتنی مشکل ہے مرنے کے بعد۔ اور سوسائڈ تو ویسے بھی اتنا بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، سوسائڈ کرنے والا جو ہے جنت میں ہی نہیں داخل ہوگا۔ تو جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو تو اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، دلوں کو تو سکون، مطمئن تو دل اللہ کے ذکر سے ہوتے ہیں۔ جن کو ہارٹ پرابلم بھی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی جو ہے اگر قرآن سنیں، قرآن پڑھیں، قرآن میں ٹائم لگائیں، تو ہو سکتا ہے ان کی یہ ہارٹ پرابلم بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے دل سے اطمینان پاتے ہیں۔ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیجیے، میرا تو ایکسپیرینس ہے، واقعی بہت سکون ملتا ہے۔ اس کے بغیر اب لائف جینا ایسا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی دنیا میں چلے گئے۔ جب ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ جب دل گھبرا رہا ہو تو تلاوت شروع کر دیجیے، جب تک چین نہ آئے، ہلکے نہ ہو جائیں، تلاوت کریے بہت خوبصورت آواز میں، اچھی قرأت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اسی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اور اس آیت میں خاص طور سے اللہ کے ذکر پر ثابت قدمی کی طرف توجہ دلائیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر ہم کہیں اور بھٹک جائیں گے، پھر ہمارا دل ہی کہیں اور چلا جائے۔ تو دوسروں کو بھی بتائیں کہ دیکھو اگر تمہیں راحت چاہیے تو راحت پانے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے، یہ ایمان، یہ جو ہے اطمینان کا راستہ ہے۔ ذکر کرنے والے جو ہوتے ہیں اور نہ ذکر کرنے والے ایسے ہیں جیسے زندہ اور مردہ، یعنی قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے والے زندہ اور قرآن کے بغیر زندگی گزارنے والے ایسے ہیں جیسے مردہ۔ اور اللہ کا ذکر کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 29 میں، الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، آمنا یؤمن، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، عمل یعملوا، صالحات، نیک، طوبا، خوشحالی ہے، طوبا نام بھی رکھتے ہیں نا، خوشحالی، طیب سے بنا ہے، طوبا خوشحالی ہے، مصدر یہ ورڈ ہے، لہم ان کے لیے، وحسن اور اچھا ہے، حسن عمدہ، اچھا ہے، مآب ٹھکانہ۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں، ساتھ میں عمل، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور پھر وہ لوگ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟
وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان لوگوں کے لیے خوشحالی ہے۔ اگر خوشحالی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا۔ اگر تمہیں خوش رہنا ہے، خوشحالی چاہیے، سکون چاہیے لائف میں، تو کیا کرنا ہے؟ ساتھ میں نیک عمل بھی کرنا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اور انہی کے لیے اچھا ٹھکانا ہے، دنیا میں بھی اچھا ٹھکانا ہے اور آخرت میں بھی اچھا ٹھکانا ہے۔ آیت 30، کذالک، اسی طرح، ارسلناکا، ہم نے بھیجا آپ کو، ارسلہ یرسل، ارسلناکا، ہم نے بھیجا آپ کو، فی امتن، امت میں، قد، در حقیقت، خلت، گزر چکی، خلا یخلو سے بنائے، خلت گزر چکی فعل ماضی ہے، من قبلہا اس سے پہلے، من مطلب سے، قبلہا اس سے پہلے، اممن کئی امتیں، امم کہتے امتوں کو، جنریشنز، امت، کئی امتیں، نیشنز کے لیے آتا ہے بیسیکلی، امت کی جمع اممن، نیشنز، کئی امتیں، لتتلو تاکہ آپ پڑھیں، لی مطلب تاکہ، تتلو آپ پڑھیں، تلا یتلو سے بنائے، تتلو، تتلونا، نون یہاں سے ڈراپ ہے، کیوں ہے گرا ہوا نون؟ لام کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر لام زیر لی ہے۔ اب یہاں پر جب فعل مضارع کے آگے لام زیر لی آ جائے گا تو ہم اس کے معنی کیا کریں گے؟ تاکہ، تتلو آپ پڑھیں، تلاوت کریں۔ اچھا واؤ ہے، واؤ پہ زبر ہے، زبر کیوں آ رہا ہے واؤ پہ؟ آگے ملانے کے لیے، لِتَتْلُوَ تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم پڑھنے کے لیے، تاکہ تجوید میں پرابلم نہ ہو، تاکہ آپ پڑھیں، علیہم ان پر، علی پلس ہم، علیہم ان پر، اوحینا وحی کی ہم نے، جو الذی جو، اوحینا وحی کی ہم نے، اوہا یو ہی سے، ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، وہم اور وہ سب، یکفرونا کفر کرتے ہیں، کفر یکفرو، یکفرونا کفر کرتے ہیں، برحمانی رحمان کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں پہلے یہاں تک کہ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے پچھلی امتوں میں رسول بھیجے، اسی طرح ہم نے اس امت میں آپ کو رسول بنا کر بھیجا، یہ ہے نا کہ اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو، کس طرح؟ جس طرح پہلے رسول بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں میں ان کے سدھار کے لیے، اسی طرح آپ کو اس امت پر رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں بنا کر بھیجا ہے؟ اس کا ریزن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تاکہ آپ ان لوگوں کو قرآن سنائیں، قرآن پڑھ کر سنائیں کہ جو ہم نے آپ پر نازل کیا، جو ہم نے آپ پر نازل کیا ان کو پڑھ کر سنائیں، اور جو لوگ آپ کو اور ہماری کتاب قرآن کو نہ مانے، انہیں پہلے امتوں کے جو منکرین تھے، یعنی جو پہلی امت کو کے جو لوگ تھے جنہوں نے انکار کرا تھا، ان کے بیان بتا دو، ان کے حالات بتا دو کہ انہوں نے کس طرح رحمان کا انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا۔ رحمان جو ورڈ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، رحم سے بنا رحمان، بہت رحم کرنے والا، یہ جو رحمان کی صفت ہے۔ تو رحمان ایک ایسا ورڈ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کا ایک جز نچوڑ کر، ایک پارٹ نچوڑ کر اللہ تعالیٰ نے رحم میں رکھ دیا، اور اس کا ماں کے پیٹ پہ رکھ دیا، اور ماں کے پیٹ کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ رحم دیا، رحم ہی دیا نا۔ اور رحمان مطلب بہت بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور پھر یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا واحد نام ہے اللہ کے علاوہ جو اکیلا رحمان یوز ہوتا ہے، ورنہ دیکھیں آپ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت آتی ہے نام تو اس میں کیا آتا ہے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، واللہ علیم العظیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، علیم الحکیم جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ کے ساتھ باقی صفت کا استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، تو واللہ رزاق، اللہ تعالیٰ رزاق ہیں۔ تو جو بھی جتنی بھی صفت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ جو اکیلے اللہ تعالیٰ نام استعمال کرتے ہیں وہ کون سا کرتے ہیں؟ رحمان، جس کو اللہ تعالیٰ نے سلام میں رکھ دیا، جس کے اندر لگ بھگ ساری صفت اللہ تعالیٰ کی اسی نام کے اندر سما جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے، آپ ان لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، یہ قرآن پڑھ کر سنائیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے ہے، کہ کس طرح ان لوگوں نے کفر کیا، یعنی پہلی امتوں کا کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا، اور
اور وہ جو ہے کیوں ہے عذاب؟ کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ رحمان کا کفر کرتے تھے، اللہ کے ساتھ انکار کرتے تھے۔ قل کہہ دیجئے، ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، ہوا وہی، وہ ربی میرا رب ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا ہوا سوائے اس کے، علیہ اسی پر، توکلت میں نے بھروسہ کیا، توکلا یا توکل، توکلت میں نے بھروسہ کیا، فعل ماضی ہے یہ، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، متاب میرا لوٹنا ہے، متاب میرا رجوع کرنا ہے، میرا لوٹنا ہے، تا واو با سے بنا ہے متاب، یہ جو ہے لوٹنے کی جگہ، کسی اس میں مقام ہے، یہ جگہ کے لیے آتا ہے، متاب میرا لوٹنا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اگر وہ لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں، پہلی امتوں یعنی وہ جو ہے نہیں مان رہے پہلی امتوں کو دیکھ کر بھی کہ کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا اور کس طرح وہ لوگ جو ہے ان کو سزا دی گئی، تو پھر ان سے یہ کہہ دو، اگر وہ نہیں مان رہے تو ان سے صرف یہ کہہ دو کہ میرا رب تو اللہ ہے اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، یعنی میرا جو پرماننٹ ٹھکانہ ہے اور جو میں جاؤں گا پرماننٹ، وہ میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی طرف اپنی طرف دھیان دلا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یعنی ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ نہیں مان رہے، ان سے کہہ دو کہ میرا رب صرف اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، بجائے دوسروں کو ہاتھ پھیلانے کے لیے، ہم دوسروں کی طرف ہاتھ پھیلائیں، دوسروں سے مدد مانگیں، بجائے اس کے ہمیں کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے۔ بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ اہل ایمان کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ پر۔ آیت 31 دیکھیں، وَلَوْ اور اگر، اَنَّا بے شک، قرآن ہوتا، سُیّرت کے چلائے جاتے، سُیّرت یہ مجہول ہے، ماضی مجہول، سایارا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، سیرا یسیرو، سیرت مجہول ہے کہ چلائے جاتے، بھی اس سے، الجبالو پہاڑ، او یا قطعت پھاڑ دی جاتی، کاٹ دی جاتی یا پھاڑ دی جاتی، قطع سے بنائے، قطعت قطع کرنے کو، کاٹ دینے کو، کاٹ دی جاتی، اور یہ جو ہے قطع یقطعو سے بنا ہے، قطعت مجہول ہے، بھی اس کے ذریعے یعنی اس سے، الارض زمین، وکلما اور کلام کیا جاتا، کلما کلمہ یکلمو سے کلما بات کی جاتی یا کلام کیا جاتا، بھی اس کے ذریعے، بھی اس کے ساتھ یا اس کے ذریعے، الموتا مردوں سے، الموتا مردوں سے، بلکہ للہ اللہ کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، امرو معاملہ، جمیعاً سارا کا سارا، سارا معاملہ سب معاملہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ افلم آ مطلب کیا، فا مطلب تو، لم مطلب نہیں، تو کیا نہیں، یئیس مایوس ہو گئے، یئیس یہ جو ہے سین پر ابھی جزم ہے لیکن زیر جو ہے لگا ہے آگے ملانے کے لیے لگا ہے، یئیسا سے، یئیس مایوس ہو گئے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ان کے لو اگر، یشاء چاہتا، شاء یشاء چاہتا اللہ، لہدا ضرور ہدایت دیتا، ناسا لوگوں کو، جمیعاً سب کو، ولا یزالون ولا یزالو اور ہمیشہ رہیں گے، زالا یزالو سے میں نے بتایا نا یہ ورڈ ایسا ہے اکیلا، زالا یزالو، کہ جب اس کے ساتھ لام لگ جاتا ہے تو وہ لام نیگیٹو میں نہیں آئے گا، وہ لام کس میں آئے گا؟ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر لام ہٹ جاتا ہے یہاں سے تو کیا ہوتا؟ ہمیشہ نہیں رہیں گے، لیکن اب لام لگ گیا تو اس کا مطلب ہمیشہ رہیں گے۔ الذی وہ جنہوں نے، کفرو کفر کیا، کفرا یکفر سے، تصیبہم پہنچتی رہے گی، اصابہ یصیبو سے، تصیبو پہنچے گی انہیں،
बिमा इस वजह से जो सनाउ उन्होंने किया, सनात सनात कहते हैं कुछ बनाने को, जो उन्होंने बनाई या जो उन्होंने किया, सनाआ यसनाउ से फेले माजी, जो उन्होंने किया, कारिअतुन कोई आफत, कारिया कारिया कहते हैं आफत को, बहुत बड़ी आफत को, कुछ कारनामा ऐसा कि आफत बन जाए, कारिअतु कोई आफत, या तहुल्लु वो उतरती रहेगी, अहल्ला यहुल्लु से तहुल्लु उतरती रहेगी, करीबन करीब ही, मिन दारिहिम उनके घर में, मिन दार घर में, हत्ता यहाँ तक के यातिया आ जाए, अता याती से यातिया आ जाए, आखिर में या के ऊपर जबर है वो हत्ता की वजह से, यहाँ तक के आ जाए, वादुल्लाही अल्लाह का वादा, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, ला युखलिफू नहीं खिलाफ करता, अखलफा युखलिफू से नहीं खिलाफ करता, मिहाद वादे को, वादे की नहीं खिलाफ वर्जी करता वादे की, यानी अल्लाह ताला वादा नहीं तोड़ता। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर होता तो ये कुरान के चलाए जाते उसके जरिए पहाड़, या काट दी जाती उसके जरिए जमीन। अब इन सब यानी इन आयतों में कुछ मोजज़ों का जिक्र किया गया है जिनकी फरमाइश मक्का के काफिर लोग किया करते थे। वो क्या कहते थे कि जो मक्का के आसपास पहाड़ है उसको सोने का बना दो, या यहाँ से हटा दो, यहाँ की जमीन को शक करके एक दरिया निकाल दो, और हमारे माँ बाप हमारे बाप दादाओं को जिंदा कर दो कि वो हमसे बात करें। तो इस आयत में फरमाया गया है कि अगर बिलफर्ज यानी अगर मान लो कि बेहुदा मुतालबे पूरे भी कर दिए जाएं इनके, तब भी ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये फरमाइश जो है हक तलबी के जज्बे से नहीं है, ये फरमाइश सिर्फ किस लिए है, उनकी जिद की वजह से। ऐसा नहीं है कि वो मोजज़े देखने के बाद ईमान लेकर आ जाएंगे, वो इतने हरदर्म है कि इतने सारे मोजज़े देखने के बाद भी वो ईमान नहीं लाएंगे। जैसा कि पिछली उम्मत उन्होंने फरमाइश की थी, उन्होंने जो है कहा था, जैसे समूद ने कहा था, कौम समूद ने, कि हमें जो है पहाड़ में से ऊँटनी निकाल कर दिखाओ, 10 महीने की प्रेग्नेंट ऊँटनी हमारे सामने बच्चा दे, और बहुत बड़ी ऊँटनी हो, अलग मुआवजा हो। उनके पास आया भी उनके फरमाइश के अकॉर्डिंग मुआवजा, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। मूसा अलैहिस्सलाम जो है बहुत सारे मुआवजे उन्होंने दिखाए, वो कौम भी ईमान नहीं लाए। इसी तरह इतने ईसा अलैहिस्सलाम ने तो इतने सारे मुआवजे दिखाए, वो तो कर देते थे मुर्दों को जिंदा अल्लाह के हुक्म से, वो तो जिसपे भी हाथ रखते थे कोड़ वाला भी सही हो जाता था, गारे से परिंदा बनाते थे, मिट्टी से परिंदा बनाते थे, अल्लाह के हुक्म से उसमें फूंक मारते थे, वो जिंदा होकर उड़ने लगता था। ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए, जब इतने बड़े बड़े मुआवजे देखने के बाद, और फिर अल्लाह ताला की निशानियां जो है आसमान और जमीन में फैली हुई, उसको देखकर ईमान नहीं लाए, तो इनके लिए कुछ भी कर दिया जाए ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर अल्लाह क्या कह रहे हैं कि अगर ये सारे मुआवजे दिखा भी दिए जाएं तब भी ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह के लिए है मामला सारा का सारा। तो क्या मायूस हो गए, यही असी मायूस हो गए अल्लाजीना वो लोग जो ईमान लाए, कि अगर चाहता अल्लाह तो जरूर हिदायत दे देता लोगों को सबके सब। यानी ईमान वाले क्या चाहते हैं, नबी क्या चाहते हैं कि ये लोग ईमान लेकर आ जाएं, ये लोग सुधर जाएं। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहता जबरदस्ती सबको ईमान पर रखता, जबरदस्ती सबको हिदायत दे देता, जबरदस्ती कहता कि ईमान लेकर आओ, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों की मर्जी पर छोड़ दिया कि तुम्हारी अपनी मर्जी की तुम्हें क्या करना। और हमेशा रहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, पहुंचती रहेगी उन्हें इस वजह से जो उन्होंने किया कोई आफत, यानी हमेशा छोटी मोटी आफत दुनिया में भी उन लोगों को पहुंचती रहेगी जिन लोगों ने कुफ्र किया, जो लोग अल्लाह की नहीं मानते, जो लोग ईमान नहीं लाते, जो लोग कुफ्र करते हैं, उनको जो है उनकी हट धर्मी की वजह से उन पर छोटी मोटी आफत पहुंचती रहेगी। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अहले ईमान यानी सहाबा कराम हो गए और आप वसल्लम हो गए, अहले ईमान हो गए, मुशरिकीन के हक और ईमान से पलट जाने की तरफ से तरह तरह के जो वो बहाने बनाते हैं उससे मायूस ना हो, उम्मीद ना छोड़े। अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे दे, अल्लाह ताला जिसकी चाहे ले आए, लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया अल्लाह ताला उन पर कोई ना कोई जो है आफत पहुंचती उनको रहेगी, जैसे कभी कहत आ जाता था, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, तो ये आफत उनको पहुंचती रहेगी या उतरती रहेगी करीब ही उनके घरों में। आफत इतनी भी होगी कि आफत उनके घरों में भी उतरेगी, यहाँ तक कि आ जाए अल्लाह का वादा, जब तक अल्लाह का वादा पूरा नहीं होता।
تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، ان کے اوپر دنیا میں بھی آفت آتی ہے اور آخرت میں بھی آفت آتی ہے، یہاں تک کہ آ جائے گا اللہ کا وعدہ۔ یعنی اللہ کا وعدہ کون سا؟ قیامت، قیامت تک کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہے گی۔ بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا وعدے کی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے، کون سا وعدہ؟ کہ قیامت آئے گی، انسان جو نیک لوگ ہیں ان کو جنت میں جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں سے وعدہ کیا ہے، اور جو برے لوگ ہیں ان کے لیے جہنم ہے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں سے کرا ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کو ہمیشہ پورا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا، آگے بھی آئے گا کہ جو اہل ایمان ہوں گے وہ اپنے جو وہ والا دوست ہوگا، وہ جو ساتھی ہوگا جو کافر ہے اور وہ بات نہیں مانے گا اس کی، تو اس کو جہنم میں جھانک کر دیکھے گا، تو جنت میں سے جہنم میں جھانکے گا اور وہ کہے گا کہ دیکھ، میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں جنت دے گا اچھے کاموں کے بدلے، اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر دیا، کیا تم نے بھی اپنے وعدے کو پورا پایا؟ تو وہ کہے گا ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہیں جہنم ملے گی، آج وہ وعدہ بھی پورا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔